वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में आप तमाम सामईन और हाजरीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान याबिंदर सलीम और आज किताब नगरी लाया है आप सब के लिए आप सब की फेवरेट राइटर इरम राहील के कलम से निकली दिलों को छू लेने वाली तहरीर राही साथ चलते हैं। लेकिन आज की किस्त शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ताख़ीर किए बगैर शुरू करते हैं आज की किस्त। किस्त नंबर 8। ये क्या हो गया? ऐसी सूरत हाल तो सोची भी ना थी। उसे समझ ना आई क्या करे, बुलाए किसी को। ये तो सबको परेशान करने की बात थी। अम्मा बाबा जाने क्या सोचते। उसने अब के साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी डाला और उसे हल्के से छींटे मारने लगा, लेकिन बेसुध नाचार उसने तैमूर को फ़ोन किया। हाँ फरहान, कहाँ हैं आप? नीचे गपशप हो रही है। अच्छा ऊपर आइए। कहाँ? मेरे कमरे में। खैरियत है? अब आएंगे तो बताऊंगा, और हाँ किसी को बताइएगा मत। और थोड़ी देर बाद तैमूर कमरे में आया। तब तक वो रोशनी पर चादर दे चुका था। क्या हुआ? उसने आते ही तशवीश से पूछा तो उसने रोशनी की तरफ इशारा किया। पता नहीं क्या हुआ है, होश में नहीं आ रही। क्या बेहोश है? कैसे? वो परेशान होकर रोशनी की तरफ बढ़े। पता नहीं। अब वो क्या जवाब देता? तो किसे पता है? वो पलटकर हैरत से बोले। वो खामोश ही रहा। तैमूर आवाज़ें देने के साथ साथ उसका चेहरा थपथपाने लगे, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क ना आया। कुछ तो कहा होगा तुमने? उन्हें उस पर यकीन ना आया। मैंने क्या कहना था उसे? उसे हैरत हुई। अच्छी भली थी थोड़ी देर पहले। तैमूर बोले। तो मैंने कहा कि बेहोश हो जाओ, मुझे तो खुद समझ नहीं आया। जाने क्यों वो वजाहत देने लगा। अच्छा तो क्या शौक से हो गई है उसकी ये हालत? ठंडी हुई पड़ी है सारी। तैमूर को परेशानी हुई उसकी हालत देखकर। थोड़े ही सही, लेकिन घर में रिश्तेदार तो थे, और ऐसी कोई बात निकलना मतलब कोई मसालेदार कहानी थी, और रोशनी की हालत भी नज़रअंदाज करने वाली ना थी। जबकि फरहान को इस सिचुएशन पर कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था। अम्मा और बाबा तक बात जाने का मतलब उसकी क्लास थी, और अब वो इन सवालों का क्या जवाब देता जो उन्होंने उससे पूछने थे, क्योंकि रोशनी के पास तो वही था। अब क्या कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि सिर्फ मोहतरमा को सलाम ही किया था। फरहान ज़िद हो और गिरदो पेश से गाफिल रोशनी पर तीखी नज़र डाली। अब ऐसी भी क्या नाजुक मिजाजी के बंदा बेहोश ही हो जाए। अगली कार्रवाई पर जाने क्या बनता मोहतरमा का। वो शदीद बदमज़ा हुआ था। सिर्फ सलाम? तैमूर ने उसे टटोलती नज़रों से देखा। भाई आप मेरा जायज़ा बाद में लीजिएगा, पहले इनका कुछ करें। तैमूर के अंदाज पर उसने गहरी सांस भरी। वो भी जानता था अब इस बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। ठहरो, मैं इब्रार को बुला कर लाता हूँ, बस वो निकलना क्या हो। उन्हें एकदम अपना कज़न इब्रार याद आया, जो डॉक्टर था और शादी पर मौजूद था। वो जल्दी से बाहर गए और फरहान थक कर रोशनी के पास बैठा था। घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, दोनों हाथों की हथेलियाँ सर पर रख कर कुछ लम्हे यूं ही गुजरे। फिर उसने यूं ही गर्दन घुमाकर रोशनी की तरफ देखा, जो इर्द गिर्द से बेपरवाह थी। पलके रुखसार पर साया वगन और सुर्ख होंठ एक दूसरे में पेवस्त थे। गुलाल गालों पर फैला था, दायां हाथ सीधा पड़ा था, बायां हाथ पेट पर था। उसने यूं ही एक हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थामा। नरम मुलायम हाथ, मेहंदी से सजा, चूड़ियों से भरा बाजू। दरवाज़ा खटका तो उसने हाथ छोड़ दिया। तैमूर के साथ उनका कज़न इबरार था। अरे भाई दुल्हे राजा, क्या कर दिया दुल्हन को? इबरार ने शरारती अंदाज में उसे आंख मारी तो उसने बेसाख्ता गहरी सांस ली थी। कुछ नहीं, बस कुछ स्ट्रेस की वजह से हुई हैं। हार्ट बीट तो नॉर्मल है अभी। इब्रार ने उसकी नब्ज पकड़कर कहा। इंजेक्शन लेकर देता हूँ, वो ले आओ, टिका देता हूँ। सुबह तक सुकून से सोएंगी तो बेहतर होंगी। उसके कहने पर फरहान ने उसे पेन और पेपर ढूंढ कर दिया। उसने मेडिसिन का नाम लिखा तो तैमूर लेने चला गया। इब्रार उठकर सोफे पर बैठ गया तो वो भी उसके साथ ही बैठ गया। वो लोग बातें। तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही तैमूर आया और उसके पीछे परेशान सी सोमिया। भाभी आप इनकी ज्वेलरी उतार दें, इब्रार ने कहा और साइड पर होकर मेडिसिन देखने लगा। तैमूर भी उसके साथ हुए और उसे सरगोशियों में कुछ कहने लगे। फरहान ने सुना तो वो उसे ये बात किसी को ना बताने का कह रहे थे। इंजेक्शन लगाने के बाद इब्रार गया तो सोमिया से रहा ना गया। क्या हुआ रोशनी को? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। वो भी अपनी जगह हैरान हुई। मुझे क्या पता, जाने कौन सी बूटी सुंघाई तुम्हारे देवर ने। वो खामोश ही रहा तो तैमूर बोले। और तुम भी बात अपने तक रखना। अम्मा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, ना किसी और को। सुबह तक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, और तुम्हारी भी सुबह की जल्दी फ़्लाइट है, तुम भी आराम करो। तैमूर ने सोमिया को कहकर फरहान को कहा, और ना चाहते हुए भी तैमूर के चेहरे पर मानी खेज तासुरात आए थे। चलो तुम।
انہوں نے سومیا سے کہا اور خود بھی اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر نکل گئے۔ فاران نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے واش روم کی طرف بڑھا۔ پرسکون شاور سے اعصاب بحال ہوئے تھے۔ نائٹ گاؤن زیب تن کیے باہر نکلا اور بالوں کو ٹاول سے رگڑنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے۔ پلٹ کر ایک نظر روشنی پر ڈالی، پھر سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا اور تمام فینسی لائٹس آف کر دیں۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور سائیڈ لیمپ آن کر کے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ان دنوں وہ بہت مصروف تھا کہ بمشکل وہ آج کے لیے ہی ٹائم نکال سکا تھا۔ ایک کیس کے سلسلے میں اسے کل اسلام آباد کورٹ میں لازمی حاضری دینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مصروفیت سے نکل کر ہی شادی کے معاملے میں کودے، لیکن اماں کو جانے کون سے خدشے تھے جو انہوں نے اس کی سنی نہیں اور اپنی ہی کی۔ اب اس کی کل 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ اہم نوٹس پر ایک دفعہ نظر مارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ آف کیا، ساتھ ہی سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور لیمپ آف کیا اور روشنی سے مخالف سمت کروٹ لیے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی اور آج اتنے عرصے بعد اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے والا وجود اس سے غافل پرسکون نیند سو رہا تھا۔ فاران نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بے آرام سے نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی۔ اسی وقت روشنی نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دم تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے۔ دماغ معاف سا تھا۔ کمرے کی لائٹ بھی مدھم تھی۔ دھیرے سے اٹھ بیڈ سے ٹیک لگائی۔ نیم اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ گلا خشک ہو رہا تھا۔ پانی کی شدید طلب محسوس ہوئی تو کمبل ہٹا کر پاؤں نیچے بیڈ سے لٹکائے۔ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو کچھ نظر بھی آیا۔ سب سے پہلے اپنے دوپٹے پر نظر ڈالی جو صوفے پر پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی سب یاد آیا۔ کیا ہوا؟ وہ اسی طرح پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی کہ فاران نے جائے نماز اٹھایا اور اسے بیٹھے دیکھا۔ فاران کی آواز ایسا لگا کہ وہ کہیں اور ہے۔ ممکن کیسے ہو گیا جب اتنی دعائیں مانگ۔ اس وقت تو سب دعائیں رائے گا گئی تھیں۔ وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ جائے نماز رکھ کر وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ روشنی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن جانے کیوں الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی خاموشی پر جانے کیوں فاران کو ناگواری سی ہوئی۔ ٹھیک، وہ نظریں اٹھائے بغیر آہستگی سے بولی۔ فاران ماتھے پر بل ڈالے پلٹا۔ اس کے موڈ کی تبدیلی کا احساس روشنی کو ہوا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ہمت دی اور گردن موڑ کر دیکھ تو وہ بیڈ کی دوسری جانب موبائل میں مصروف نظر آیا۔ روشنی نے گردن واپس موڑی۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ کچھ خواب اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ان کی حقیقت دکھ دیتی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس نے فاران کے نام پر گزارا تھا، اس کی محبت دل میں لیے، اس کو سوچتے ہوئے۔ ایسے کتنے ہی منظر وہ خواب جانے کتنی مرتبہ دیکھے ہوئے تھی، اور ان کی حقیقت اب جانے کیوں دل کو تکلیف دے رہی تھی۔ جانے آنسو آنکھ سے نکل کر گال تک آیا تھا اور روشنی کو زندگی اور بھی مشکل لگی۔ اسے یہ تکلیف کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں دل کبھی پہلی محبت ملنے پر خوش ہو کر دھڑک رہا تھا اور کبھی درد میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، یہاں سے غائب ہو جائے۔ پانی پیو۔ فاران کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ فاران نے گلاس واپس لے کر ٹیبل سے اور اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی سوچ رہا تھا اور کچھ دیر بعد وہ بولا، جانتا ہوں کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر فیصلے کر لیے جائیں تو نبھانے بھی پڑتے ہیں۔ وہ کہہ کر تھوڑا آگے کو جھکا اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ارادہ اس کے تاثرات دیکھنا تھا، لیکن روشنی نے چہرہ مخالف سمت موڑ لیا۔ وہ ضبط کر رہی تھی آنسوؤں پر جو نکلے ہی آ رہے تھے۔ اس کے انداز پر فاران پھر سامنے دیکھنے لگا۔ خاموشی چھا گئی۔ روشنی نے دوسری طرف رخ موڑے ہی خاموشی سے بہتے آنسو صاف کیے اور سسکیوں کو لبوں تک آنے سے روکنے کے لیے دانت پر دانت جمائے۔ میری 7 بجے کی فلائٹ ہے، ایک کیس کے سلسلے میں کچھ دنوں مصروفیت رہے گی، فاران نے کہا اور واش روم چلا گیا۔ اور روشنی کی رکی ہوئی سسکیاں ایک دم بے قابو ہوئی تھیں، اور جب تک وہ باہر آیا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی اور اپنے سوٹ کیس سے کپڑے بھی نکال چکی تھی جو رات اسے اجلت میں نظر نہ آیا تھا۔ فاران ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی اور شاور لینے کے بعد باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر ہی کمرے میں بیٹھی رہی کہ سومیا بھابھی 7:30 بجے کے قریب آئیں۔ ارے تم جاگ رہی ہو، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ اسے جاگتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ٹھیک ہوں بھابھی، وہ آہستگی سے بولی۔ یقین کرو رات کو تو اتنا پریشان ہو گئی تھی، اب تو فریش لگ رہی ہو۔
ان کے کہنے پر روشنی ہلکا سا مسکرائی۔ فرحان تو چلا گیا ہے، تم بتاؤ ناشتہ کمرے میں لا دوں کہ نیچے آؤ گی؟ نیچے ہی چلتی ہوں بھابھی۔ اگر نیچے جانا ہے تو تھوڑا تیار ہو جاؤ، کپڑے بھی تم نے سادہ ہی پہنے ہیں۔ بھابھی آگے ہی لہنگا پہن کر میں بیزار رہی ہوں، ان میں ایزی ہوں میں۔ وہ تو ہے چندا، گرمی بھی اتنی ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ فرحان کی پھپھو اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں۔ اب ولیمہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن آج تو سب ادھر ہی ہیں، کچھ شام کو اور کچھ مہمان کل چلے جائیں گے، تو ابھی کچھ تو ہلکا پھلکا پہنو۔ اچھا پھر آپ ہی نکال دیں۔ ارے خالہ نے تو ایک سے ایک سوٹ تمہارے لیے تیار کروایا تھا، الماری میں پریس پڑے ہیں سب۔ انہوں نے کمرے میں ہی بنی ہوئی جدید طرز کی مضبوط لکڑی سے بنی ہوئی الماری کھولی اور ایک سے ایک تراش خراش کا فیشنیبل سوٹ تھا۔ ایسا کرو یہ والا پہن لو۔ وہ پیچ کلر کا ہلکا پھلکا کامدار سوٹ نکال کر بولی۔ اب فرحان تو بزی ہے، ان دنوں جانے کب آئے واپس، مگر تم تیار ہوا کرو، یہی دن ہوتے ہیں، پھر تو دل بھی نہیں کرتا تیار ہونے کو۔ روشنی کو سوٹ پکڑا کر وہ اس کے لیے جولری نکالنے لگی، اتنے میں دروازہ کھلا اور ارج اندر آئی۔ بھابھی ندا بھابھی بلا رہی ہیں۔ وہ روشنی کو بلائے بغیر سیدھا سومیا سے مخاطب ہوئی۔ اچھا روشنی، خالہ نے جو کنگن دیے تھے وہ پہنی رکھو اور ساتھ ہی ہلکا سا سیٹ پہن لو۔ وہ ارج کو جواب دے کر روشنی کی طرف جولری باکس بڑھا کر بولی، تو روشنی نے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کنگن اٹھائے۔ خالہ کے اپنی شادی کے کنگن تھے جو مجھے ندا اور ذروہ کو دیے تھے ہماری شادی پر، اور تمہیں انہوں نے وہ کنگن دیے ہیں جو ان کو ان کی ساس نے دیے تھے، اور دیکھو کتنے خوبصورت ہیں یہ۔ سومیا نے اس کے ہاتھ سے کنگن پکڑے۔ ظاہر ہے اب اماں ذروہ والے کنگن تو روشنی کو کبھی نہ دیتی، اور فرحان بھائی بھی تو ابھی تک ذروہ کی چیزوں سے کتنا اٹیچ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھابھی، ذروہ کی تصویریں ابھی تک پورے گھر میں ویسے کی ویسی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب ارج کا لہجہ تھا۔ روشنی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں کاٹ سی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، فرحان آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے دلی رضامندی کے ساتھ شادی کی ہے، اور تصویروں کا کیا ہے؟ سومیا بھابھی نے سنجیدگی سے ارج کو دیکھا، انہیں بھی اس کا یہ بات کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ بہت کچھ ہوتا ہے بھابھی، روشنی کے لیے تو ناممکن ہی ہے فرحان بھائی کے دل میں جگہ بنانا۔ وہ روشنی کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اور جگہ بن ہی جاتی ہے، یہ رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ سومیا نے روشنی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ لیکن ارج تم چلو میں آ رہی ہوں۔ سومیا کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ آخر بڑی بھابھی تھی۔ ارج لب پیچ کر پلٹی اور کمرے سے نکلی۔ چھوڑو اس کی باتوں کو، اچھے سے تیار ہو کر آ جاؤ اور پرسکون رہو، یہ تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ سومیا نے اسے تسلی دی اور گال تھپ تھپا کر کمرے سے چلے گئی، اور بے بہا سوچیں پھر سے روشنی کے گرد منڈلانے لگیں۔ فرحان کی قربت کا جو خوش فہم سا احساس دل کو ہوا تھا وہ دم توڑ گیا تھا، اور وہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ سب خیال رکھتے تھے، کچھ مہمان اسی دن اور باقی اگلے روز جا چکے تھے۔ ارج بھی شادی کے چوتھے دن چلی گئی تھی، لیکن روشنی کو اس کا ناگوار انداز بارہا محسوس ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ ذروہ اور فرحان کی باتیں جان کر چھیڑتی، اگر کوئی پاس ہوتا تو بات پلٹ دیتا یا اگنور کر دیا جاتا، اگر کوئی سرزنش کرتا تو وہ بھی کسی خاطر میں نہ لاتی۔ ہاں اماں اور بابا کے سامنے نہیں، کبھی سومیا اور ندا کے سامنے، اور کبھی بچوں سے بات کرتے وہ ذروہ کا ذکر چھیڑتی اور خاص فرحان کے ساتھ نام لے کر کرتی۔ اگر کبھی روشنی اکیلی ہوتی تو وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی، بنا کوئی تاثر کے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ارج کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، جبکہ عمر اسے بہت احترام سے ملتا تھا۔ تمہاری زندگی کی یہ سب سے بڑی بھول ہوگی اگر تم یہ بھی سوچو کہ فرحان بھائی تم سے محبت کریں گے۔ اس وقت روشنی کمرے سے باہر نکل کر نیچے جا رہی تھی جب ارج نے اس کا راستہ روکا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں کس چیز کا ڈر ہے ارج؟ اس کے چپ ہونے پر روشنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب روشنی نے اسے جواب دیا، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ فرحان ذروہ سے محبت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی مرتبہ تم مجھے یہ بات بتا چکی ہو، فرحان کا اس رشتے کو قبول کرنا ہی کوئی انہونی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ کہ اپنے بھائی کی محبت پر اعتبار نہیں ہے، یا اس کے بہک جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ روشنی اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کے انتظار میں تھی، اور ارج چپ، وہ لاجواب ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن وہ چلی۔ باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، انکل بھی اس سے شفقت سے پیش آتے تھے، اور پھپھو تو وارثت کے جاتی تھی۔ ریحان زیادہ تر باہر ہی ملنے ملانے میں مصروف تھے، کبھی کبھی گھومنے کا پلان بھی بنا لیتے تھے جس میں سب کے ساتھ اسے بھی جانا پڑتا۔ تیمور بھائی تو بڑے بھائی کی طرح تھے، اور سومیا اسے جہاں ضرورت ہوتی گائیڈ کرتی تھی، وہ بھی ہر کام کے لیے سومیا کے پاس جاتی۔ یوں سب اچھا جا رہا تھا، ہاں، لیکن فاران کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔
اسے گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ جس کیس میں وہ مصروف تھا اس کی سرخیاں ٹی وی پر بھی آئی تھیں، جسے سب غور سے سنتے۔ معاملہ کافی گھمبیر لگتا تھا، لیکن روشنی کو کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی اس نے لی تھی، اس لیے اسے معاملے کی نوعیت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ان 10 دنوں میں 4 مرتبہ گھر گئی تھی۔ امی اور بابا کے چہرے پر جو طمانینت اور سکون اس نے دیکھا تھا، اس نے کہیں نہ کہیں روشنی کو بھی پرسکون کیا تھا۔ وہ جاتی تو اچھا سا جوڑا پہنتی اور تیار ہوتی، اور اسے ایسے دیکھ کر انہوں نے کبھی اظہار تو نہیں کیا، پر ان کا چہرہ اور آنکھیں سب بتا دیتی تھیں کہ وہ خوش ہیں۔ انہی دنوں ہمنا کی سالگرہ تھی۔ چاچو نے سب کو ہی انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ بھی شام 5 بجے تیار ہو کر پہنچ گئے۔ تیمور بھی آفس سے سیدھا وہیں آ گیا۔ کھانا کھا کر پھپھو اور انکل روشنی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تیمور فیملی کے ساتھ ابھی ادھر ہی تھا، جبکہ ریحان کھانے کے بعد فیملی کے ساتھ اپنے سسرال گئے تھے۔ گھر آتے آتے 9 بج چکے تھے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی نیٹ کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور اے سی آن کرنے کے بعد الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ روشنی عجلت میں تھی۔ وہ نیٹ کے گاؤن تلے کاٹن کا سوٹ پہنے تھی، لیکن پھر بھی گرمی سے الجھن ہو رہی تھی۔ گرمی میں تو ایسے کپڑے پہننے تو کیا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ نئی نئی شادی جو ہوئی تھی۔ لون کا سوٹ نکالنے کے بعد جولری اتاری اور بال کھولے جو کیچڑ میں جکڑے تھے۔ لمبے ریشمی سیدھے بال کمر کو ڈھانپ گئے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک ہو چکی تھی۔ اس کے انداز میں استحقاق ظاہر تھا۔ وہ بالکل اپنے دھیان میں مگن تھی۔ چینج کر کے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال برش کیے بغیر ہی پھر سے گول گول کر کے کیچڑ لگا لیا اور جیولری سمیٹنے لگی۔ جیولری سمیٹ کر باکس میں رکھی اور دوپٹہ اٹھانے صوفے تک گئی۔ دوپٹہ اٹھایا تو نیچے لیپ ٹاپ کا بیگ تھا اور صوفے کی سائڈ پر چھوٹا کپڑوں کا بیگ بھی نظر آیا، جو بتانے کو کافی تھا کہ فاران واپس آ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس نے دوبارہ کمرے میں دیکھا تو وہ اکیلی تھی۔ واش روم سے بھی وہ ابھی آئی تھی۔ بیگ پہلے کا پڑا تھا اور وہ خود نہیں تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور الماری کی طرف بڑھی کہ ساتھ ہی ٹیرس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو فاران ہی تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، روشنی سنجیدگی سے بولی اور الماری میں سر گھسا لیا۔ وعلیکم السلام، فاران نے لائٹر اور سگریٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ الماری بند کر کے پلٹی۔ نہیں۔ فاران نے اسے دیکھا تو وہ اس کے جواب پر کچھ بولے بنا روم سے باہر نکلی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا، بابا اور اماں سے ملنے کے لیے۔ وہ ٹیرس سے انہیں آتا دیکھ چکا تھا، اور روشنی کو بھی، اور اس کے آنے سے پہلے کمرے میں روشنی کی مصروفیت کو بھی۔ روشنی کچن میں گئی تھی اور وہ بابا کے کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی بھی دودھ لے کر بابا کے کمرے میں آ گئی۔ اماں بستر پر نیم دراز تھیں، بابا اور فاران صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس اماں کی طرف بڑھایا تو انہوں نے منع کر دیا۔ دل نہیں کر رہا روشنی، رہنے دو۔ کیوں پھپھو، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، بس آج کھانا لیٹ کھایا ہے نا، اس لیے ہلکی سی پتی ڈال لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، بس رہنے دو، فاران کو دے دو، انہوں نے کہا تو وہ فاران اور بابا کی جانب گئی اور ٹیبل پر ٹرے رکھ دی، کچھ بھی کہے بغیر۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، انکل نے مسکرا کر اسے دعا دی تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ وہ نظریں جھکائے تھی۔ فاران اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو پھپھو؟ اس نے پلٹ کر پھپھو کو دیکھا۔ نہیں، اب جاؤ، تم بھی آرام کرو۔ ان کے انکار پر وہ کمرے سے نکل آئی۔ خوش ہیں نا آپ اماں؟ فاران اٹھ کر ماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، اس وقت اور بھی خوش ہوں گی جب تم روشنی کو خوش رکھو گے۔ بہت دکھ دیکھا ہے بچی نے۔ فاران، تم اسے خوش رکھو گے نا؟ کیوں نہیں اماں، آپ کی دعاؤں سے اتنا کامیاب ہوا ہوں آج۔ بس اب دعا کریے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ سکندر صاحب ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر مسکرا دیے۔ روشنی نے اپنے لیے چائے بنائی، کپ پکڑے وہ لان کی طرف گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی۔ لان میں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری کہ تیمور اور سومیا بھی آ گئے۔ سومیا اور بچے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تیمور بھی گاڑی بند کر کے وہیں آ گیا۔ وہ سب باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم، فاران پاس آ کر بولا۔ چاچو، بچے خوشی سے چلائے۔ ارے بھائی، تم کب آئے؟ تیمور اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، وہ فرخ کو اٹھاتا ہوا بولا۔ روشنی خاموشی سے چائے کی سپ لے رہی تھی۔ لڑکی، اکیلے موسم انجوائے کر رہی ہو، بتایا بھی نہیں کہ شوہر صاحب آ چکے ہیں، تیمور صاحب نے اسے چھیڑا۔ میں بتانے ہی والی تھی کہ فاران خود آ گئے، اس نے جواب دیا۔ فاران اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈارک بلو کلر کا سوٹ جو اس وقت کالا ہی لگ رہا تھا پہنے ہوئے تھی۔ آدھے بال ڈھیلے ہو کر کیچل سے نکل چکے تھے۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا۔ سادہ چہرہ دل فریب لگ رہا تھا، اور اس کے بات کرنے کا انداز، وہ بھرپور انداز فاران کو اپنے بیچ کے رشتے کا احساس دلا رہی تھی۔
چلو یار پھر ریسٹ کرو، تم بھی تھک گئے ہوگے، چلو بچوں باقی کی شرارتیں کل، تیمور بولا اور بچوں کو لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ گڈ نائٹ چاچو، گڈ نائٹ پھپھو۔ ارے اب پھپھو نہیں چاچی ہیں، سومیا نے بچوں کو ٹوکا اور شرارت سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرائی۔ جیسے ندا چاچی؟ سیف نے پوچھا تو سومیا بولی ہاں جی، گڈ نائٹ چاچی، گڈ نائٹ۔ روشنی نے اس کے بال چھیڑے۔ ان کے جانے کے بعد فاران وہیں کرسی کی پشت پر ہتھیلیاں جمائے کھڑا رہا۔ روشنی بھی چائے ختم کر چکی تھی، اٹھ کر اندر جانے کو بڑھی، فاران بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ روشنی کا دل پھر نامانوس احساس سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچن کی طرف مڑی اور وہ سیڑھیاں چڑھا تھا۔ کپ دھو کر واپس جگہ پر رکھا، لائٹ بند کرنے لگی کہ سومیا بھابھی آئی تھیں۔ وہ آ کر بچوں کے لیے دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ روشنی وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سومیا اسے بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولتی سر جھکا کر ٹیبل پر انگلی پھیرنے لگی۔ سومیا سمجھ گئی وہ کمرے میں جانے سے جھجک رہی ہے۔ روشنی؟ سومیا چولہا بند کر کے اس کے پاس آئی۔ جی۔ روشنی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ سومیا نے مسکرا کر سادہ انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ پھر؟ پتہ نہیں۔ سومیا کو اس کا لہجہ تھکا ہوا لگا۔ روشنی؟ مرد عورت میں سکون ڈھونڈتا ہے، اور اگر وہ اسے عورت سے نہ ملے تو وہ اس کا پابند نہیں رہتا۔ سومیا بات کرتے ہوئے رکی۔ اور جس سے مرد محبت کرتا ہے نا، اس سے وہ بس محبت کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے، صرف محبت کرتا جاتا ہے، بنا کسی غرض کے، اور اس کے لیے اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہچکچاتا نہیں ہے۔ اور فاران نے سروا سے ایسی ہی محبت کی تھی۔ کچھ شبہ نہیں کہ اس رشتے کو جتنا تم دو گی اتنا فرحان کبھی نہ دے پائے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ صرف تمہیں دیکھے گا، صرف تمہیں، لیکن اس وقت کے لیے پہلے تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کتنا انتظار۔ اور دوسرا، سب بھولنا ہوگا، اپنا ماضی اور فرحان کا ماضی سب بھول جاؤ، اور یاد رکھو تو صرف اور صرف اپنے رشتے کو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے والے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، اور وہ وہیں کہیں پیچھے خود کو تلاشتے تلاشتے گم کر جاتے ہیں، جس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ روشنی نظریں جھکائے ان کی بات سن رہی تھی۔ موقع دو خود کو، اس رشتے کو، اپنی امیدوں کو۔ سومیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جانے کیوں۔ روشنی کا دل ڈوب رہا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر گئی تو فاران کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم کی لائٹ آن تھی اور دروازہ بند تھا۔ وہ واش روم میں تھا۔ روشنی دروازہ کھولتی ٹیرس پر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ غیر مرئی نقطے جمائے جانے کتنی دیر گزری کہ اسے فاران کے آنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اس کی طرف دیکھے بغیر وہ آہستگی سے بولی۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے کھڑی تھی۔ فاران نے بھی اسی کے انداز میں ہاتھ ریلنگ پر رکھے۔ کچھ دیر دونوں کو اسی طرح کھڑے گزری۔ پھر فاران نے پلٹ کر ریلنگ سے ٹیک لگائی اور اس کی نظریں کمرے میں گھومی تھیں۔ اسی طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جب وہ یہاں اسی انداز میں کھڑا تھا تب روشنی کمرے میں آئی تھی اور فاران نے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھا تھا، اور اس روشنی میں اور ساتھ کھڑی روشنی میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا تھا۔ فاران نے گہری سانس لی اور روشنی کی طرف پلٹا۔ اندر چلیں، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی اور اسی انداز میں کھڑے کھڑے صرف گردن گھما کر فاران کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر فاران کو۔ وہ منتظر تھا۔ روشنی نے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ فاران نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور اندر کی جانب بڑھا، اور روشنی نے موقع دیا تھا خود کو، اس رشتے کو اور اپنی امیدوں کو، شاید ایک آخری موقع۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔